अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मैंने एक अंसारी से कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो विसाल हो गया, अभी तक सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह की बड़ी जमात मौजूद है, आओ इनसे पूछताछ कर मसाइल याद करें। इन अंसारी ने कहा, क्या इन सहाबा इकराम की जमात के होते हुए भी लोग तुमसे मसला पूछने आएंगे? सहाबा रज़ी अल्लाह की बहुत बड़ी जमात मौजूद है। गर्ज उन सब सहाबा ने तो हिम्मत नहीं की। मैं मसाइल के पीछे पड़ गया और जिन सहाबा के मुतालिक भी मुझे इल्म होता कि फलां हदीस उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, उनके पास जाता और तहकीक करता। मुझे मसाइल का बहुत बड़ा जखीरा अंसार से मिला। बाज लोगों के पास जाता और मालूम होता कि वे सो रहे हैं, तो अपनी चादर वहीं चौखट पर रखकर इंतजार में बैठ जाता, तो हवा से मुंह पर और बदन पर मिट्टी भी पड़ी रहती, मगर मैं वहीं बैठा रहता। जब वो उठते तो जिस बात को मालूम करना था वो दरियाफ्त करता। वे हजरत कहते भी हैं कि तुमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जाद भाई होकर क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लेते। मगर मैं कहता कि इल्म हासिल करने वाला हूँ, इसलिए मैं ही हाजिर होने का ज़्यादा मुस्तहिक था। बाज हजरात पूछते कि तुम कब से बैठे हो? मैं कहता बहुत देर से। वे कहते हैं कि तुमने बुरा किया, मुझे इत्तिला कर देते। मैं कहता मेरा दिल ना चाहा कि तुम मेरी वजह से अपनी ज़रूरियात से फारिग होने से पहले आओ। हत्ता कि एक वक्त में ये नौबत भी आई कि लोग इल्म हासिल करने के वास्ते मेरे पास जमा होने लगे। तब उन अंसारी साहब को भी पलक हुआ, कहने लगे ये लड़का हमसे ज़्यादा होशियार था। फ़ायदा यही चीज़ थी जिसने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह को अपने वक्त में हिब्रुल उम्मत और बहरुल इल्म का लक़ब दिलवाया। जब उनका विसाल हुआ तो ताइफ में थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह के साहिबजादे मोहम्मद ने जनाजे की नमाज पढ़ाई और फरमाया कि इस उम्मत का इमाम रब्बानी आज रुखसत हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह कहते हैं कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह आयातों के शाने नुज़ूल जमाने में सबसे मुमताज हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह उनको उलमा की मुमताज सफ़ में जगह देते थे। ये सब इसी जां पशानी का समरा था, वरना अगर ये साहब दादगी के जमा में रहते तो ये मरतब कैसे हासिल होते। खुद आकाए नामदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिनसे इल्म हासिल करो उनके साथ तवाज्जो से पेश आओ। बुखारी में मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि जो शख्स पढ़ने में हया करे या तकब्बुर करे वो इल्म हासिल नहीं कर सकता। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का इरशाद है कि जिस शख्स ने एक हर्फ
بھی پڑھ دیا، میں اس کا غلام ہوں، خواہ وہ مجھے آزاد کر دے یا بیچ دے۔ یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ علم تن پروری کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص علم کو بے دلی اور استغنا کے ساتھ حاصل کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو شخص خاکساری اور تنگ دستی کے ساتھ حاصل کرنا چاہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ مغیرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے استاد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے ڈرتے تھے جیسا کہ بادشاہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق کہتے ہیں کہ محدثین کا جتنا احترام وہ کرتے تھے اتنا کسی دوسرے کو وہ کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو استاد کی قدر نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس قصے میں جہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اساتذہ کے ساتھ تواضع اور انکساری معلوم ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی علم کا شغف اور اہتمام بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس کسی حدیث کا ہونا معلوم ہوتا فوراً جاتے اس کو حاصل فرماتے، خواہ اس میں کتنی ہی مشقت، محنت اور تکلیف اٹھانی پڑتی، اور حق یہ ہے کہ بے محنت اور مشقت کے علم تو درکنار معمولی سی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی، اور یہ تو ضرب المثل ہے۔ من طلب العلم سہر الیالی، جو شخص بلند مرتبہ کا طالب ہوگا راتوں کو جاگے گا۔ حارث بن یزید ابن شبرمہ وعقاء مغیرہ رحمۃ اللہ علیہ چاروں حضرات عشاء کی نماز کے بعد علمی بحث شروع کرتے تھے، صبح کی اذان تک ایک بھی جدا نہ ہوتا۔ لیث بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے بعد با وضو بیٹھ کر حدیث کا سلسلہ شروع فرماتے تو صبح کر دیتے۔ دراوردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں عشاء کے بعد سے ایک مسئلے میں بحث شروع فرماتے، اور وہ بھی اس طرح کی نہ کوئی تان تشنیع ہوتی نہ تغلیط یعنی غلطی، اور اسی حالات میں صبح ہو جاتی اور اسی جگہ صبح کی نماز پڑھتے۔ ابن فرات بغدادی رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں، جو انتقال ہوا تو 18 صندوقیں کتابیں کو چھوڑے، جن میں سے اکثر خود اپنے قلم کی لکھی ہوئی تھی، اور کمال یہ ہے کہ محدثین کے نزدیک صحت نقل اور عمدگی ضبط کے اعتبار سے ان کا لکھا ہوا حجت بھی ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں۔ 3 سال کی عمر میں باپ نے
مفارقت کی یتیمی کی حالات میں پرورش پائی، لیکن محنت کی حالات یہ تھی کہ جمعہ کی نماز کے علاوہ گھر سے دور نہیں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ممبر پر کہا کہ میں نے اپنی ان انگلیوں سے 2000 جلدیں لکھی ہیں، 250 سے زیادہ خود ان کی اپنی تصنیفات ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی وقت جایا نہیں جاتا تھا، 4 جز روزانہ لکھنے کا معمول تھا۔ درس کا یہی عالم تھا کہ مجلس میں بعض مرتبہ 1 لاکھ سے زیادہ شاگردوں کا اندازہ کیا گیا۔ عمرہ بجرا سلاطین تک مجلس درس میں حاضر ہوتے تھے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ 1 لاکھ آدمی مجھ سے بیعت ہوئے اور 20,000 میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اس سب کے باوجود شعوں کا جوڑ تھا، اس وجہ سے تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی۔ احادیث لکھنے کے وقت سے کلموں کا تراشا جمع کرتے رہتے تھے۔ مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میرے نہانے کا پانی اسی سے گرم کیا جائے۔ کہتے کہ صرف غسل میت کا پانی گرم کرنے ہی کے لیے کافی نہ تھا، بلکہ گرم کرنے کے بعد بچ بھی گیا تھا۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے مشہور استاد ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں۔ ابن جریر طبری مشہور مورخ ہیں۔ صحابہ رضی اللہ اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ کے احوال کے ماہر 40 سال تک ہمیشہ 40 ورق روزانہ لکھنے کا معمول تھا۔ ان کے انتقال پر شاگردوں نے روزانہ لکھائی کا حساب لگایا تو بزرگوں کے بعد بلوغ کے بعد سے مرنے تک 14 ورق روزانہ کا اوسط نکلا۔ ان کی تاریخ مشہور ہے، عام طور سے ملتی ہے۔ جب اس کی تصنیف کا ارادہ ظاہر کیا تو لوگوں سے پوچھا کہ تمام عالم کی تاریخ سے تو تم لوگ بہت خوش ہوگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اندازاً کتنی بڑی ہوگی؟ کہنے لگے کہ تقریباً 30,000 ورق پر آئے گی۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے پورا کرنے سے پہلے عمر فنا ہو جائے گی۔ کہنے لگے کہ اِنَّ للہ ہمتیں پست ہو گئی۔ اس کے بعد مختصر کیا اور تقریباً 3,000 ورق پر لکھی۔ اسی طرح ان کی تفسیر کا بھی قصہ ہوا، وہ بھی مشہور ہے اور عام طور سے ملتی ہے۔ دار قطنی حدیث کے مشہور مصنف ہیں۔ حدیث حاصل کرنے کے لیے بغداد، بصرہ، کوفہ، واسط، مصر اور شام کا سفر کیا۔ ایک بار استاد کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ استاد پڑھ رہے تھے اور یہ کوئی کتاب نقل کر رہے تھے۔ ایک ساتھی نے اعتراض کیا کہ تم دوسری طرف متوجہ ہو۔ کہنے لگے کہ میری اور تمہاری توجہ میں فرق ہے۔ بتاؤ۔ استاد نے
اب تک کتنی حدیثیں سنائی ہیں، پہلے یہ تھی، دوسری یہ تھی، اسی طرح ترتیبار سب کی سب میں سن کے سنا دی۔ حافظ اسرم ایک محدث ہیں، احادیث کے یاد کرنے میں بڑے مساع تھے۔ ایک مرتبہ حج کو تشریف لے گئے، وہاں خراسان کے 2 بڑے استاد حدیث آئے ہوئے تھے اور حرم شریف میں دونوں علیحدہ درس دے رہے تھے۔ ہر ایک کے پاس پڑھنے والوں کا ایک بڑا مجمع موجود تھا۔ یہ دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئے اور دونوں کی حدیثیں ایک ہی وقت میں لکھ ڈالی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، حدیث حاصل کرنے میں ان کی محنت مشہور ہے۔ خود کہتے ہیں کہ میں نے 4000 استادوں سے حدیث حاصل کی ہے۔ علی بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک رات سخت سردی تھی، میں اور ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے عشاء کے بعد نکلے، دروازے پر ایک حدیث میں گفتگو شروع ہو گئی، میں کچھ کہتا رہا، وہ بھی فرماتے رہے، وہیں کھڑے کھڑے صبح کی اذان ہو گئی۔ حمیدہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدث ہیں جنہوں نے بخاری اور مسلم کی احادیث کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ رات بھی لکھتے تھے اور گرمی کے موسم میں جب گرمی بہت ستاتی تو ایک لگن میں پانی بھر لیتے اور اس میں بیٹھ کر لکھتے، سب سے الگ رہتے تھے۔ شاعر بھی ہیں، ان کے شعر ہیں۔ ترجمہ: لوگوں کی ملاقات کچھ فائدہ نہیں دیتی، باوجود قیل و قال کے بکواس کے، اس لیے کہ لوگوں کی ملاقات کم کر وجود اس کے کہ علم حاصل کرنے کے واسطے استاد سے یا اصلاح نفس کے واسطے کسی شیخ سے ملاقات ہو۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہے، بہت سی تصانیف فرمائی ہیں۔ کسی نے ان کو کثرت تصانیف کو دیکھ کر پوچھا کہ کس طرح لکھی، کہنے لگے کہ 30 برس بوریے پر گزار دیے، یعنی رات دن بوریے پر پڑے رہتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی شدت کے ساتھ ناسخ اور منسوخ احادیث کو تحقیق فرماتے تھے۔ کوفہ جو اس زمانے میں علم کا گھر کہلاتا تھا، اس میں جتنے محدثین تھے سب کی احادیث کو جمع فرمایا تھا، اور جب کوئی باہر سے محدث آتے تو شاگردوں کو حکم فرماتے کہ ان کے پاس کوئی ایسی حدیث ہو جو اپنے پاس نہ ہو تو اس کی تحقیق کرو۔ ایک علمی مجلس امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تھی، جس میں محدث، فقیہ، اہل لغت کا مجمع تھا۔ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اس مجلس سے اس پر بحث ہوتی اور بعض مرتبہ 1 مہینے بحث رہتی۔ اس کے بعد جب کوئی بات طے ہوتی تو وہ مذہب قرار دی جاتی اور لکھ لی جاتی۔ امام ترمذی کے نام سے کون نہ واقف ہوگا؟ احادیث کا کثرت سے یاد کرنا اور یاد رکھنا ان کی خصوصی شان تھی، اور قوت حافظہ میں ضرب
مثل تھے۔ بعض محدثین نے ان کا امتحان لیا اور 40 حدیثیں ایسی سنائی جو غیر معروف تھی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً سنا دی۔ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ کے راستے میں ایک شیخ کے 2 جوجھ نقل کیے تھے۔ اتفاق سے خود ان شیخ سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے درخواست کی کہ وہ دونوں جوجھ احادیث کے استاد سے سن بھی لے۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ جوجھ میرے پاس ہیں، مگر استاد کی خدمت میں گیا تو بجائے ان کے 2 سادے جوجھ ہاتھ میں تھے۔ استاد نے سنانا شروع کر دیا۔ اتفاقاً ان کی نظر پڑی تو میرے ہاتھ میں سادے جوجھ تھے۔ ناراض ہو کر فرمایا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے قصہ بیان کیا اور عرض کیا کہ اور نئی حدیثیں سنا دیجیے۔ انہوں نے 40 حدیثیں اور سنا دی۔ میں نے ان کو بے فوراً سنا دیا اور ایک بھی غلطی نہیں کی۔ محدثین نے جو محنتیں احادیث کے یاد کرنے میں ان کو پھیلانے میں کی ہیں، ان کی اتباع تو دور کنار، ان کا شمار بھی مشکل ہے۔ کرتمہ رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہیں، زیادہ مشہور بھی نہیں ہیں۔ ان کے ایک شاگرد داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے حافظوں کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے کرتمہ سے زیادہ حافظ نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا، کہنے لگے کہ ان کتب میں سے جو بھی چاہو اٹھا لو، میں سنا دوں گا۔ میں نے کتاب الاشربہ اٹھائی۔ وہ ہر باب کے آخر سے اول کی طرف پڑھتے چلے گئے اور پوری کتاب سنا دی۔ ابو زرعہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ حدیثیں میں نے جمع کی ہیں، 30,000 مجھے اجبر یاد ہیں۔ خفاف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے 11 حدیثیں اپنے یاد سے ہمیں لکھوائی اور ان کو نمبر وار سنایا۔ نہ کوئی حرف کم ہوا نہ زیادہ۔ اللہ اکبر۔